वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नैप के हवाले से, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। जी वकार, ब्रेक से पहले आपसे बात करी थी मैं नैप के हवाले से। आपसे मैं जानना चाहूँगी, नैप के नाम से लोग इतना कांपते क्यों हैं? लोग, आम आदमी भी डर जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे इस पर मीम्स बनाए जा रहे हैं कि लोग किस तरह से नैप से डरते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, नैब से डरने का मेरा नहीं ख्याल कोई जवाज़ होना चाहिए। एक नैब इदारा है मुल्की, और इस इदारे में जो है कि इनकी एक ज़िम्मेदारियां हैं, और एक अच्छा इदारा है। एक मुल्क के अंदर अगरचे कोई करप्शन और बदनवानी के ख़ात्मे के लिए कोई किरदार अदा करता है, कोई इदारे का क़याम अमल में आया है, तो ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत सूदमंद साबित होगा, और ये मुल्क के लिए तो अच्छा है। इससे खौफज़दा होने और मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बात करूंगी, नई सियासी जमात पाकिस्तान मुहाजिर इत्तेहाद में कितनी सदाकत है? देखें, इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान महाजिर इत्तेहाद की नाम से एक नया सियासी जो है कि धड़ा मंजर आम पर आने जा रहा है, और उसकी क़यादत साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ करेंगे, और उसकी कमान जो साबिक़ गवर्नर हैं हमारे रह चुके हैं सूबे सिंध के गवर्नर इशरत उल इबाद साबिक़, तो ये इनकी जनरल सेक्रेटरी होंगे। और इस सियासी जमात के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुछ लोगों से इनके रवाबित भी चल रहे हैं, और ये आने वाले वक्त के साथ साथ अब देखें इस बात में कितनी सदाकत साबित आपसे जानना चाहूँगी, मैं हमारे पड़ोसी ममालिक के बारे में कुछ बात करते हैं। भारत में एहतजाज हो रहे हैं, भारत एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है? देखें, पूरे भारत के अंदर जो एक दारी शौरियत के जो एक कानून उन्होंने शहरियत बिल 2019 जो मुतारिफ़ कराया था अपनी लोकसभा में, तो उसके ख़िलाफ़ पूरे भारत के अंदर बदतरीन एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। पूरी भारत के अंदर जो है कि एहतजाज फैला हुआ है, यहाँ तक कि उनके अपने लोग इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो इस तनाजुर में वहाँ की जो हुकूमत है बड़े परेशान है, और हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस परेशानी को देखते और उन्हें भारत के रिवायती हथकंडों का इदराक है, और उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि भारत इन एहतजाजी मुज़ाहरों से तवज्जो हटाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग जो है कि भारत की जो पुलिस है वो मुसलमानों को जिस तरह से परेशान कर रही है, धमकियां दे रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, वहाँ पर चूँकि मुसलमान एक तबका इस कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, तो इस आलम में इसको रोकने के लिए वहाँ की जो रियासती जबर व तशद्दुद का सिलसिला जारी है। और एक अभी हमें इतलात भी मौसूल हुई थी कि वहाँ पर पुलिस जो वहाँ की रियासती है गुंडागर्दी करती है, बदमाशी करती है मुसलमान लोगों के साथ, और अब आलम तो ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनको मुसलमानों को धमकियाँ दे रहे हैं, मुग़लिदात बक रहे हैं, कहते हैं कि जाओ तुम, मुसलमानों जाओ तुम, अब पाकिस्तान चले जाओ। भाई वो कौन होते हैं ये बात तय करने वाले, उनको मुग़लिदात बकने वाले और ये बात कहने वाले कि पाकिस्तान चले जाए? क्या वो इस चीज़ को यकसर फरामोश कर चुके हैं? क्या बर सग़ीर की जो तकसीम थी और बर सग़ीर की आज़ादी थी, क्या मुसलमानों की आज़ादी को भुला बैठे? इस चीज़ को कोई भी वहाँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि जिहाद का कल्चर मुसलमानों में था। जिहाद मुसलमानों का ईमान का हिस्सा है। जिहाद के बग़ैर मेरा नहीं ख्याल कि बर सग़ीर को वायसराय से जो है कि उनके कब्ज़े से छुड़वा सकते थे। तो भारत की जो आज़ादी है उसके अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, और ये इस तरह का भारत की खुद की आवाम जो कि हिंदू आवाम है, नॉन मुस्लिम, वो तो खुद भारत के ख़िलाफ़ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के जो मुसलमानों के साथ तो हो रही है बदतरीन तशद्दुद, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो वहाँ के हिंदू लोग हैं और जो पाकिस्तान के साथ नारवा सलूक, पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ वहाँ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, और वो उसके ख़िलाफ़ हैं। वो अपनी रियासत की जो पॉलिसी हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं, और वो जो हिंदुत्व नज़रिया है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि भाई ये नज़रिया और ये जो सूरत हाल आप इस पे कारबंद हैं, ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मसावात का कल्चर को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। लेकिन जो इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, गो कि वो हिंदू भी हों, तो उनको भी साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, और उन पर एक छाप लगा दी जाती है कि आप जो है कि गलत कर रहे हो। और मुसलमानों का साथ नहीं, ना सिर्फ वहाँ मुसलमानों को बल्कि वहाँ इंसानियत का साथ दिया जाता है, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
تو یہ جو مطلب پولیس جو دھمکیاں دے رہی ہے مسلمانوں کو، یہ کس وجہ سے دے رہی ہے؟ کیا مسلمان ہونے پر یا صرف ملک سے باہر نکالنے پر؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. وہ دھمکیاں دینے کا جو یہ ایک روایت انہوں نے پڑھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے، اور ایک ویڈیو میں سوشل میڈیا میں ایک پولیس کی طرف سے یہ پولیس افسر تھا وہاں پر، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ جاؤ پاکستان، گالیاں دے رہا تھا، مغرضات بک رہا تھا تو مسلمانوں کو، اور اس تناظر میں اس کے الفاظ یہ ادا ہوئے بھارت سے کہ بھائی اب تو بنگلہ دیش بھی پریشان ہے، بھارت سے جو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ پریشان ہیں. پہلے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جیسے کہ آپ سے ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی، تو بھارت کی یہ جو جہالت ہے اس کو کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ وہاں کے اپنے لوگ اس چیز کو قابو پا سکتے ہیں، وہاں کے اپنے حکمران پا سکتے ہیں، اس چیز کو کس طرح سے قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں، دنیا بھر میں بھارت کا جو مذموم مقاصد ہیں، اس کا جو مکروہ چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے، اور اسے بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پر سیاحت کا جو ایک شعبہ ہے وہ بالکل انحطاط پذیری کی طرف راغب ہو گیا ہے. وہاں سیاحت کا نام و نشان نہیں ہو رہا. وہاں سیاحت کی جو مد میں رقوم حاصل ہوتی تھی بھارت کو، وہ تک نہیں مل رہی. تو دنیا بھر نے اس کی سخت انداز میں مذمت کی ہے بھارتی اقدام کی، اور کہا ہے کہ فی الفور وہاں پر جو مقبوضہ وادی میں جو انہوں نے کارروائیاں کی ہوئی، ان کے خاتمے کے لیے فی الفور دنیا نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو فوراً سے پیشتر بحال کیا جائے. اور یہ دنیا اب صدا بلند ہو رہی ہے پوری دنیا میں بھارت کے مذموم مقاصد کے خلاف. اس پر میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتی، لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہوں گی. امریکہ نے فضائی حملے میں ایرانی کمانڈر کو جو ہلاک کیا ہے، اس پر امریکہ کی طرف سے کیا دعویٰ سامنے آیا؟ دیکھیں، ایک گزشتہ 1-2 روز پہلے فضائی حملہ کیا گیا تھا ایران پر امریکی فضائیہ کی طرف سے، اور اس کے اندر وہاں کے ایک کمانڈر تھے ایرانی جنرل سلیمان قاسمی، ان کی شہادت ہوئی ہے اس میں فضائی حملے میں. تو یہ میرا خیال ہے ایران کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا. اور ایران کی جو وہاں سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے، امریکہ کو انتباہ دیا ہے کہ وہ اس قتل کا بدلہ ضرور لیں گے اور وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. ایک آپ نے جد و جہد کرنے والے آدمی کو، امن آدمی کو آپ نے اس طریقے سے ہلاک کیا ہے، یہ بہت انسانیت کا قتل ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو اقدام ہوا ہے یہ بہت ہی بھیانک ثابت ہوگا. مشرق وسطیٰ کا امن داؤ پر لگ گیا. ایران کی طرف سے کوئی ایسا جواب سامنے آیا ہے کہ ایران نے بھی امریکہ کو اسی طرح سے تکلیف پہنچائی ہے؟ نہیں، دیکھیں، وہ ایران تکلیف تو نہیں پہنچائی، البتہ ایران کی طرف سے یہ بیان ضرور سامنے آیا وہاں کے سپریم کمانڈر کی طرف، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی طرف سے، کہ وہ اس قتل کا بدلہ ضرور رہیں گے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اپنے جو قاسم سلیمانی کے قتل کا جو ہے کہ بدلہ بہر. اس اقدام پر دنیا کیا کہتی ہے؟ پوری دنیا نے اس اقدام میں مذمت کی ہے، لیکن وہاں کے جو پرو امریکہ لابی ہے یا اسرائیل ہے، وہاں کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ فیصلہ اچھا کیا گیا ہے، اور یہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہزاروں امریکیوں کا قاتل تھا بقول ان کے، اور یہ اچھا اقدام کیا گیا امریکی انتظامیہ کی جانب سے. لیکن جو دیگر ممالک ہیں ہمارے اسلامی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اقدام یہ غلط ہے، اور یہ دہشت گردی گردانا جا رہا ہے امریکہ کا یہ اقدام دنیا بھر میں مسلمان ممالک کی طرف سے. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، والد کے ساتھ اب کام نہیں کروں گی اور مزید کام نہیں کر سکتی، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بیان انٹرویو دیا تھا صدر ٹرمپ کی بیٹی نے، ان کی صاحبزادی نے بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ خود کی بیٹی نے ایسا انٹرویو میں کہا کہ اپنے والد کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہتی. یقیناً ان کے کچھ اختلافات ہوں گے، لیکن وہ جو انٹرویو کے دوران ان کا موقف سامنے آیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا سیاست میں رجحان بہت کم ہے. میں اور سیاست میں آنے سے پہلے یا ان کا عہدہ صدارت سنبھالنے سے پہلے وہ یقیناً آسٹریلیا میں مقیم تھے اپنے خاوند کے ساتھ، اور وہ ان کا سیاست میں رجحان بھی کم ہے. بقول ان کے تو یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ میرا سیاست میں رجحان کم ہے، اور میں اسی لیے میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے کہ کام نہیں کر سکوں گی مزید. یقیناً اس کے پس پردہ ان کے کچھ اختلافات. چلیں، ہم نے بات کی بیرونی ملک کے حوالے سے، لیکن اب میں آپ سے بات کرتی ہوں ہمارے ملک میں جو کراچی میں جو سردی کا عالم ہے، شدید سردی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں کراچی کے اندر یقیناً بہت سردی پڑ رہی ہے اور یہ تاریخی ہے، اور لوگوں نے گرم ملبوسات کتنے بڑے پیمانے پر عوام دیکھیں کہ امڈ اتنی آیا تھا۔ سردی میرا نہیں خیال کہ میں نے پہلے دیکھی اپنی لائف میں، کراچی کافی بالکل ٹائم بعد اتنی سردی کراچی میں آئی ہے۔ بالکل یہ خون جما دینے والی سردی تھی، اور عالم تو یہ تھا کہ لوگوں نے گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، کمبلوں میں لحافوں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، رات شام گئے۔ اور دن کے اوقات کار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اندر آپ دیکھیں کتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، برفیلے ہو جاتے ہیں ہاتھ۔ تو ابھی گزشتہ ہفتہ اس صورتحال کا سامنا تھا، ابھی اس سردی کی شدت میں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ کمی واقع ہوئی ہے رواں اچھا، ہفتے۔ کچھ لوگ تو سردی کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں کی چھٹیوں کو بھی آگے کر دیا گیا ہے، لوگ تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں گے کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ میں یہ کراچی کے اندر تو تاریخی سردی پڑی ہے، انجوائے تو جو لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، گرم گرم پکوان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ساحل سمندر پر چلے نیو ایئر جاتے کی ہیں۔ رات بھی لوگوں نے ساحل سمندر پر جا کر نئے سال کا آغاز کیا اتنی سردی میں۔ آپ نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلز پر لوگوں نے کس طرح سے 2019 کو بائے کہتے ہوئے اتنی سردی میں 2020 کو خوش آمدید کہا۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے جو نوجوان ہیں اور کراچی کے شہری ہیں اور ہمارے پوری پاکستان کے اندر جو بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ نئے سال کی انہوں خاطر میں نہیں لائے وہ سردی کو، اتنے شاع نشان انداز میں منایا جیسے سال نو کا جشن، اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ گزشتہ سال بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اب 2020 کا بھی انہوں نے شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ 2020 اپنے ساتھ شدید سردی لے آیا۔ چلے میں آپ سے بات کروں گی کراچی میں عمارت کے حوالے سے، جو عمارت کراچی میں گر گئی ہے، زمین بوس ہو گئی ہے، اس پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ رنچوڑ لائن کی ایک علاقے میں 6 منزلہ عمارت تھی، وہ زمیں بوس ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو اس نقشہ پاس کرنے والے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ہیں، اور جس طریقے سے جو کراچی کے اندر عمارتیں بنائی جاتی ہیں اس کے لیے ایک نقشہ پاس کرایا جاتا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو عملہ ہے یا اس کا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی باقاعدہ سروے ہونا چاہیے ایسے عمارتوں کا جو بلائی عمارتیں بنائی جاتی اچھا، ہیں۔ اس عمارت کے گرنے سے کوئی ہلاکت بھی ہوئی ہے؟ جی کچھ ہلاکتیں ہوئی تھی اس کے اندر، نہیں یہ تو جو رنچوڑ لائن کے اندر اس میں تو میرے خیال سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا، اور اس کے اندر اس دراڑیں پڑ گئی تھی اس عمارتوں میں، اور 5-6 دن پہلے مطلع کر دیا گیا تھا کہ عمارت کو جو ہے کہ خالی کر دیا جائے، یہ کسی بھی وقت منہدم ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی ہوا تھا کہ صبح کے وقت جو ہے کہ مطلع کر دیا گیا تھا لوگوں، لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو اپنا جو ایک سامان تھا وہاں پر جو رہائش پذیر تھے جن کا جمع پونجی تھی تو زندگی وہ بھر لوگ کی، اب کہاں ہیں؟ کیا حکومت کی طرف سے انہیں کوئی مدد طلب ہوئی نہیں ہے؟ بالکل کوئی، ان کے وہ بے آسرا ہیں، بے آر و مددگار ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اتنی یہاں سردی کھلے میں آسمان وہ تلے وہ گھروں سے زندگی بے گھر بسر ہو کر گئے، رہے ہیں، ان کے گھر اور ان کے لیے حکومتی اور ان سطح کا پر سامان کوئی ضائع ایسا ہو کوئی گیا۔ اعلان نہیں سامنے آیا، ان کو بے آر و مددگار چھوڑ دیا گیا، کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں مقیم ہیں، کچھ بیچارے بے آر و مددگار سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یہ حکومت کی بے حسی ہے، اور اس طریقے سے جو ایک واقعات ہوتے ہیں حکومت کی قدرتی، طرف سے کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ حکومت ان کی مدد کرے گی یا نہیں؟ ابھی تک تو کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی انہیں کوئی ریلیف ملا ہے متاثرہ لوگوں کو۔ تو لوگ اب کہاں ہیں؟ کیا وہ کچھ روڈوں لوگ پر، اپنے سڑکوں رشتہ پر؟ داروں کی یہاں ہیں، کچھ اپنے جو ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ جو ہے کہ وہ ایک خیمے قائم کر کے وہاں پر بیچارے زندگی بسر بلڈنگ کر کے رہے ہیں۔ گرنے سے کتنا نقصان اب تک سامنے آیا؟ دیکھیں وہ وہاں کے جو قریب و جوار میں واقع گودام ہیں وہ بھی نقصان ان کو پہنچا۔ اچھا، سکھر میں بھی بلڈنگ گر گئی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں سکر میں بھی اس طرح کا واقعہ ابھی آیا ہے، سکھر میں تو کافی لوگ ہلاک بھی جی ہوئے ہیں میرے 3 خیال سے۔ منزلہ عمارت تھی وہ گر گئی، وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ نقشے پاس کرائے بغیر جو ہے کہ وہ الاٹ کر دی گئی جگہ، اور اس میں بھی یہی عالم تھا کہ دراڑیں پڑ گئیں اچھا، یہ اور جو ناقص بلڈنگیں گرتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے تو اس کا جو ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے بلڈرز کی جانب سے، جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں پیسے بچانے غرض سے 2 نمبر جو ہے کہ اس میں مٹیریل استعمال کر لیتے ہیں، اور ایک جگہ اگرچہ کوئی اب اس طرح کا محل وقوع ہے ہی نہیں کہ وہاں پر بلائی منزلیں تعمیر کر لی جائیں، تو اس کی سب سے پہلے تو بنیاد پکی کی جاتی، بنیاد کے اندر تو اس میں سقم کوئی باقی رہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں سکر میں بھی ایک عمارت جو ہے کہ زمیں بوس ہو گئی، وہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی، اس میں 4 خاندان رہائش پذیر تھے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں
4 ہلاکتیں ہو گئی تھیں، معصوم بچے ملبے تلے دب گئے تھے، اور اس میں جو ریسکیو آپریشن ہوا اگلے روز اس میں ایک معصوم بچی کو زندہ نکالا گیا. ان کی اور حکومت کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی گئی؟ نہیں، اس طرح حکومت مجرمانہ طور پر چشم پوشی برتتی ہے، اس طرح کا ابھی کوئی سامنے نہیں آیا کہ ان متاثرہ لوگوں کے لیے ایک حکومتی سطح پر کوئی ریلیف کا اعلان کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں سامنے آیا. جی وقار، بہت بہت شکریہ، اس پر ہم نے آپ سے ڈیٹیل سے بات کی. مزید آپ سے نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے، دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے بات کی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے بیرونی ممالک کے حوالے سے، بھارت کے بارے میں، ایران کے بارے میں. مزید آپ سے نیکسٹ ویک آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے نئی سیاست اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کے ساتھ. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.